अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व यसअलूनका। और वो सवाल करते हैं आपसे, वो सवाल करते हैं आपसे कौन? सहाबा कराम मुसलमान का आपसे से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किसके बारे में? अनिल महीज है, इसके बारे में कि इसका क्या हुक्म है, यानी कि ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों है और इसमें हमें क्या करना चाहिए। इस सवाल की एक वजह यह भी थी कि मुसलमानों से पहले यहूद और नसारा के यहाँ इस मामले में बहुत इफरात और तफरीत थी। इफरात और तफरीत का मतलब यह है कि यहूद इस दौर में अपनी बीवियों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। सिर्फ ये नहीं कि उनको बिस्तर से अलग करते, बाज़ केसेस में घर से भी अलग कर देते। खुद मुझे पर्सनली कैलाश में जाने का इत्तेफाक हुआ है और वहाँ के लोगों से मुलाकात का, और उस बिल्डिंग में भी जाने का इत्तेफाक हुआ कि जहाँ पीरियड्स के दिनों में या बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों को घर से निकाल के सिर्फ वहाँ रखा जाता है। और उनसे मैं मिली भी, सिर्फ औरतें औरतें औरतें। भी आप लोग यहाँ क्यों हैं? क्योंकि इस हाल में हमें इजाज़त नहीं कि हम घर में रहें, तो जस्ट लाइक हॉस्टल। तो यानी इस हद तक बढ़ी हुई रिवायत कि औरत से उसके हाथ का पका हुआ खाना नहीं, उसके साथ सोना नहीं, उसको टच नहीं करना, बिल्कुल अछूत बना के रख दिया गया। उसके बरक्स ईसाईयत में किसी किस्म की कोई पाबंदी और कैद नहीं थी। सारा ताल्लुक, हत्ता कि शौहर और बीवी का ताल्लुक भी जायज़ करार दिया गया। तो सहाबा कराम ने इस मामले में सही रास्ता मालूम करना चाहा कि हमें क्या करना चाहिए। और फिर आप देखें कि बज़ाहिर देखने में सवाल जो है ज़रा सा ऑकवर्ड भी लगता है, और अमूमन ऐसे सवालात बरसर मजलिस नहीं किए जाते। और फिर अल्लाह की किताब एक बहुत सेक्रेड किताब है, और बाज़ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस किताब में जिसको पढ़ना इबादत है, इसमें अगर ऐसे लफ्ज़ और ऐसे मामलात हैं तो क्या इनको पढ़ना भी इबादत है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये सब अल्लाह ही की तरफ से है और अल्लाह ताला हक बात करने में नहीं शर्माता। और ये सब चूँकि हमारे ज़िंदगी से मुतल्लिक मामलात हैं, इसमें भी हमें रहनुमाई चाहिए। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बग़ैर किसी लाग लपेट के मामले को बिल्कुल खोल के बयान कर दिया। बाज़ वक़्त ये मुश्किल भी पेश आती है कि आप कुरान मजीद छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं या ऐसे माहौल में कि जहाँ पर कदर एक झिझक और एक घबराहट भी होती है कि अब यहाँ इस बात को कैसे बयान किया जाए, या ख़वातीन को जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको ये चीज़ें एक्सप्लेन करना मुश्किल लगती है। अगर आप इस सब को एक नॉर्मल और एक फितरी चीज़ समझें कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ कैसे? जैसे बाकी आपकी ज़रूरियात हैं, आप खाते हैं, पीते हैं, आप वॉशरूम जाते हैं, आप अपनी बाकी नजास्तों से अपने आप को साफ रखते हैं, पाक रखते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ये भी जिस्म से आने वाली एक निजासत है जिसका यहाँ पर पूछा गया और उसका जवाब भी दिया गया कि ये क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर अंसार की औरतों की तारीफ़ की कि वो हक बात पूछने में नहीं शर्माती। और कुरान पाक में पीछे आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में तो पढ़ चुके, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा, कि बाज़ वक़्त मामूली चीज़ें और ऐसी चीज़ें कि जिनको हम अमूमन डिस्कस नहीं भी करते, लेकिन ज़रूरतन उनको डिस्कस करने में कोई क़बाहत नहीं है। बस ये कि अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि जो मुनासिब हो, माक़ूल हो, क्योंकि मुरव्वत के ख़िलाफ़ होता है कि बरसर मजलिस ऐसी बातों को बहुत इस अंदाज में किया जाए कि जो बेहयाई में दाखिल हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से बात की गई है। वयस्अलूनका अनिल महीज़, और वो आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं कि उसका क्या हुक्म है। कुल, आप बता दीजिए, हुआ अज़ा, कि वो अजियत है, वो एक तकलीफ़ की हालत है। यानी मेंस्ट्रुएशन की हालत सेहत से ज़्यादा बीमारी से करीब है, क्योंकि न सिर्फ ये कि इंसान जिस्मानी तौर पर बल्कि स्पिरिचुअली भी अपने आप को डाउन फील करता है, जिसमें बहुत सारी सिम्टम्स तिब्बी तौर पर डायग्नोज की जाती हैं, मसलन पीरियड से पहले भी और फिर उसके दौरान भी, क्योंकि हार्मोनल चेंज होता है, चिड़चिड़ापन है, बाज़ वक़्त डिप्रेशन होता है, टेंशन, बेचैनी, इरिटेशन,
سستی، تھکاوٹ اور موڈ سوئنگز، بلا وجہ رونا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں. تو ان ساری علامات کو لوگ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں اور دوسروں میں بھی دیکھتے ہیں. تو مردوں کو یہ بتا دیا گیا کہ عورت کی اس حیثیت کو اور اس سٹیٹ کو سمجھیں کہ وہ سٹیٹ جو ہے یہ دونوں کے لیے تکلیف دے. اب آپ دیکھیں کہ جس پر گزر رہی ہے یہ ساری کیفیت اس کے لیے تو ہے ہی تکلیف دے، مثلا عورت کے لیے، لیکن مرد کے لیے بھی تکلیف دہ ہے کہ جو ایسی عورت کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کے لیے بھی ایک پریشانی ہوتی ہے. کہ اب دیکھیں جب آپ کا موڈ اوپر نیچے ہوگا، جب آپ بلا وجہ غصہ کریں گے، جب آپ بات بات پہ ناراض ہوں گے، تو آپ تو ہیں ہی متاثر، لیکن وہ بھی متاثرین میں سے ہیں. ازا جو ہے ہر وہ چیز جو جسمانی اور روحانی طور پر انسان کے لیے نقصان دہ ہو، اذیت کا باعث بنے. ٹھیک ہے، اور اس میں وضاحت میں آگے آتا ہے کہ پھر یہ نجاست ہے اور یہ گندگی ہے اور یہ اذیت ہے. فاعتزلوا النساء، تو الگ رہو عورتوں سے. یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بستر میں الگ رہو یا گھر سے الگ رہو، اس سے مراد ہے سیکشل ریلیشن شپ سے الگ رہو. فی المحیض، حالت حیض میں، یعنی اس حال میں تم جسمانی طور پر ان سے تعلق قائم نہ کرو، یہ اللہ کی حدود میں سے ہے. اچھا، اس کی وضاحت حدیث میں بھی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اصنعوا کل شیء الا النکاح، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے نکاح کے. اور نکاح کے جو دو معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، ایک عقد نکاح یعنی لیگل کانٹریکٹ، اور دوسرا کیا بتایا تھا؟ جسمانی تعلق. تو یہاں پر نکاح کا معنی جسمانی تعلق ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا خاص تعلق. اصنعوا کل شیء الا النکاح، یعنی نکاح کے سوا سب کچھ کر سکتے ہو، یعنی پاس بیٹھ سکتے ہو، نارمل یعنی زندگی گزارو. ولا تقربوہن، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ. اور قریب جانے سے بھی مراد یہاں قرابت جسمانی ہے، یعنی سیکشل ریلیشن شپ ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں. اور یہاں پاک ہونے سے مراد یہ کہ ان کا خون آنا بند ہو جائے. فإذا تطہرن، پھر اگر وہ پاک ہو جائیں، اور تطہر ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنا، غسل حیض کہہ لیں آپ. مراد ہے یہاں کہ جب وہ نہا چکے، حیض جنابت کی ایک قسم. فإذا تطہرن، پھر جب وہ پاک ہو جائیں یعنی نہا چکے، فأتوہن، تو آؤ ان کے پاس. اور یہ اباحت کے لیے، یعنی اب جائز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازمی تعلق قائم کرنا ہے، اس سے مراد یہ کہ اب جس چیز کی ممانعت تھی لا تقربوہن، وہ ممانعت دور ہو گئی ہے. فأتوہن من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. یعنی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق اس طریقے پر قائم کرو جس طریقے پر اللہ نے اجازت دی ہے، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے. یعنی محیض کو اگر آپ دوسرے معنی میں لیں تو کیا ہے؟ یعنی جس جگہ سے حیض آتا ہے، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا. اس حکم کو سمجھنے کے لیے اگلی آیت بھی آپ کو فائدہ دے گی کہ جس میں نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں. یعنی جس تعلق کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے وہ تعلق درست تعلق ہے. اس کے علاوہ عورت کے پچھلی طرف سے آنا یا اورل سیکس وہ جائز نہیں، کیونکہ حیث امرکم اللہ، اللہ کے حکم کے خلاف ہے. وہ یہ حصہ جو ہے نا، جتنے بھی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کرنا جائز ہے، یہ وہ کرنا ناجائز ہے، ان سب کا جواب اس حصے میں ہے کہ فأتوہن من حیث امرکم اللہ، صرف اس طریقے پر تعلق قائم کرو جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، جس کی وضاحت مزید آگے بھی آئے گی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین، محبت رکھتا ہے توابین سے. توابین کون ہیں؟ جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، جو حدود کی پابندی کرتے ہیں اور چھوٹی موٹی غلطی پر بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور محبت رکھتے ہیں پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے، پاک رہنے والوں سے. اور یہ تطہر حیض کے بعد کا تطہر بھی ہے، اور پھر دوسرا تطہر بھی ہے. کون سا؟ شوہر بیوی کے تعلق کے بعد کا تطہر بھی ہے.
کہ اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھو، کیونکہ طہارت میں دو طرح کی طہارت ہوتی ہے، ایک ظاہری طہارت اور ایک باطنی طہارت۔ ظاہری طہارت میں کیا ہے کہ انسان وضو کرے، غسل کرے اور اپنے جسم کے اوپر نظر آنے والی ساری نجاستوں کو دور کرے، یہ ہے تطہر۔ اور باطنی تطہر کیا ہے کہ انسان کے اندر جو دوسرے کے لیے برے جذبات ہیں، یا حسد ہے، یا کینہ ہے، یا بغض ہے، یا نفرت ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ تو شوہر بیوی کا تعلق اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس تعلق میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے انسان ہونے کے ناطے، تو انسان کیا کرے؟ ایک دوسرے سے بھی معافی مانگ لے اور اللہ سے بھی معافی مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو توبہ کر لیتے ہیں، جو ریپینٹ کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا ظاہری اور باطنی طور پر خیال رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے نا کہ من حیث امرکم اللہ کی، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ اس کے لانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جس مقام پر حالت حیض میں تعلق جائز نہیں، وہی مقام اللہ کا حکم کیا ہوا مقام، ٹھیک ہے؟ 12 کے قریب روایات آتی ہیں جس میں عورت کی دبر سے اس تعلق کے قائم کرنے کو منع کیا گیا ہے، اور قوم لوط کا عمل بھی یہیں سے شروع ہوا تھا۔ پہلے ان مردوں نے عورتوں کے پچھلے حصے کو استعمال کیا، پھر اس کے بعد عورتوں کی ضرورت نہیں رہی، مردوں کے ساتھ ہی تعلق قائم کرنے لگ گئے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ ایسا کرنے والوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے، اور اگر ایسا کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر حالت حیض میں تو منع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو حیض کا مقام نہیں ہے، وہ تو دوسری نجاست کا ہے۔ تو نجاست کے مقام پہ تعلق قائم کرنا یہ متطہرین کے مزاج اور طریقے کے خلاف ہے، اور ایسا کرنے سے انسان نہ صرف یہ کہ انسانوں کا مبغوض نظر ہوتا ہے، یعنی شوہر اور بیوی کے ریلیشن شپ پہ اثر پڑتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی انسان کا مرتبہ کم ہوتا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو تواب ہیں اور متطہر ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت آیت ہے اس اعتبار سے، یعنی عورت کے حقوق کی پروٹیکشن بھی ہے اس میں، کیونکہ مردوں کو اگر کھلی چھٹی دے دی جاتی کہ جیسا وہ چاہیں کریں، تو اس صورت میں عورت کے لیے چیز تکلیف دہ ہو جاتی، کہ اگر حالت حیض میں اجازت دے دی جاتی تو ایک اور تکلیف، اور اگر حالت حیض کے علاوہ یا اس دوران دوسرے طریقے پر جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اس تعلق کی اجازت دی جاتی تو بھی عورت کے لیے اس میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، اور یعنی تکلیف کے سوا اس کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ کیونکہ اس حالت میں عورت جسمانی طور پر صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہوتی ہے، نفسیاتی اور جذباتی طور پر بھی بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ذہنی یادداشت اور ذہنی طور پر بھی وہ پوری طرح سٹیبل نہیں رہتی۔ بعض ریسرچز کے مطابق 150 سمٹمز ڈائگنوز کی گئی ہیں عورت کے اندر یہ اس عمل کے دوران۔ سمٹمز ہوتی ہیں نا بیماریوں کی مختلف، تو مختلف عورتوں پہ ریسرچ کر کے تو 150 سمٹمز پائی گئی ہیں کہ جو ایب نارمل ہوتی ہیں، نارمل کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے حقوق کی رعایت بے حد ضروری ہے، اس کے حق کی، اس کے مزاج کی، اس کی تکلیف کی۔ اور اختتام پہ اسی لیے کہا گیا کہ اگر عورت کی طرف سے اس جذباتی کیفیت میں مرد کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا مرد کی طرف سے عورت کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پھر کیا پسندیدہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ اللہ کے حضور انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور ہر حال میں پاکیزگی کا خیال رکھے۔ اب یہ تطہر آپ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جسمانی پاکیزگی تو ہے جس میں نہانا اور صفائی ستھرائی اور یہ سب چیزیں آتی ہیں، لیکن شوہر اور بیوی کے درمیان جو گرجز ہوتی ہیں اور جو بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہو جاتی، کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہے؟ ہسبینڈ وائف کو لڑانا۔ اور جب عورت ایسے حالت سے گزر رہی ہو کہ اس کا مزاج برہم ہی ہو
تو اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہو جائے تو وہ دل میں رہ جاتی ہے اور پھر وہ زندگی کا ایک حصہ بننے لگتی ہے. تو ان ساری صورتوں میں جو بہترین چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان دوسروں کو بھی معاف کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے دل کی جو باطنی طہارت ہے اس کا بھی اہتمام کرے. اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے سامنے ایک بہت بڑی منزل اور بہت بڑا گول ہو، اور وہ کیا ہے کہ مجھے کسی طرح اللہ کی محبت نصیب ہو. اب دیکھیے کہ کسی انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی بھی آنر کی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ اس سے محبت کرے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ کوئی انسان آپ سے محبت کرے تو آپ کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے نا، ارن کرنی پڑتی ہے نہیں. مثلا اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرے، کوئی انسان، کیا کریں گے؟ ہر وہ کام جو اس کو پسند ہوگا، اور پھر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اچھا اس کو کیا کیا پسند ہے. یہ نہیں جاننا چاہیں گے نا، اچھا اس کو کیا پسند ہے، تاکہ آپ وہ کریں تو وہ خوش ہو جائے. اس کو خوش کرنے کا ہر کام کرنا چاہیں گے آپ. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو 2 کام بتا دیے گئے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. اور وہ کیا ہیں 2 کام؟ ایک ہے توبہ اور دوسرے ہے طہارت. جب آپ وضو کر رہے ہوں، جب آپ نہا رہے ہوں، جب آپ اپنی نجاستیں دور کر رہے ہیں، تو ان سب کاموں کو ایک مصیبت، بلائے جان اور ایک ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کریں، بلکہ خوشی سے کریں. کیا سوچ کے؟ ہم عموماً سجتے ہیں، بنتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، نکھارتے ہیں، کس کے لیے؟ کہ لوگ ہم سے محبت کریں. اس سے اوپر اٹھ جائیے، نیت بڑی کر لیجیے. اگر میں صاف ستھری ہوگی، اگر میں اچھی حالت میں ہوگی، اگر میرے بال صاف ہیں، ناخن صاف ہیں، دانت صاف ہیں، ناک صاف ہے، کان صاف ہے، اسکن صاف ہے، تو یہ سب چیزیں مجھے کس کے قریب کریں گی؟ اللہ کے قریب کریں گی. اور اسی طرح اگر میرے دل کے اندر سے نفرتیں اور حسد اور بغض اور یہ ساری چیزیں نکل جائیں اور مجھے باطنی طہارت نصیب ہو جائے، تو اس سے مجھے کیا ملے گا عوض میں؟ اللہ کی محبت. کیا اس سے بڑی بھی چیز کو چاہیے؟ تو یہ سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اور حیض کے احکامات میں عورت نماز بھی نہیں پڑھے گی، یعنی شوہر کے تعلق کے علاوہ اس پر کیا منع ہے؟ نماز کی ادائیگی. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو 1400 سال سے متفق علیہ رہا ہے، لیکن ریسنٹلی یہ بہت سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک ایسا فتنہ اٹھایا ہے کہ عورت حالت حیض میں بھی نماز پڑھے، جو کہ درست نہیں. اس کے لیے یہ احادیث کو جمع کی گئی ہیں اور صحیح احادیث ہیں سب. مثلاً حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو. یہ سنن النسائی کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے، یعنی کئی دن تک نماز نہ پڑھنا بہرحال اجر تو کم ہوتا ہے. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے معاذہ نے روایت کیا کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہا، کیا جب ہم میں سے کوئی عورت حیض سے پاک ہو تو نماز کی قضا پڑھے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی. تو کہا کہ کیا پاک ہو تو پھر پڑھے، دوبارہ دہرائے ان نمازوں کو. انہوں نے کہا، کیا تو حروریہ ہے؟ ہم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آتا، پھر آپ ہم کو نماز کی قضا پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے. یا معاذہ نے یوں کہا کہ ہم نماز کی قضا نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی حیض کے دنوں کی. حروریہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ حرورا سے نسبت ہے، جو کوفہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے جہاں خارجی اکٹھے ہوتے تھے جنہوں نے حضرت علی کو مارا تھا. تو ان کے عقائد جو تھے وہ دین سے بہت دور تھے. تو انہوں نے کہا کہ خارجی ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی. اس کو استحاضہ کہتے ہیں کہ آلویز ڈسچارج ہوتا رہے. کیا نماز چھوڑ دوں، یعنی کبھی پھر نماز نہیں پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہے. لہٰذا حسب عادت جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب عادت کے برابر دن گزر جائیں تو خون دھو لو اور نماز پڑھ لو. یعنی استحاضہ کی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، اور شوہر بھی اپنی بیوی سے تعلق قائم کر سکتا ہے.
उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि फातिमा बिनते अबी हुबैश इस्तिहाजा की हालत में थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जब हैज का खून हो तो उसकी रंगत स्याह होगी। यानी वो औरतें जिनको सारा महीना डिस्चार्ज होता रहता है, वो अपने दिनों को कैसे पहचानेगी कि हैज की रंगत फर्क होगी। और याद रखो कि जब ऐसा हो तो अपनी नमाज रोक दो, यानी जब रंग फर्क हो जाए नमाज ना पढ़ो। तो इससे क्या पता चलता है कि हालत हैज में नमाज नहीं, और जब खत्म हो जाए तो गुस्ल करो और नमाज अदा करो, यानी नमाज अदा करने से पहले फिर गुस्ल करना जरूरी है। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि निफास वाली औरतें, निफास क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़िचगी के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद 40 दिन या 40 रातें बैठी रहती हैं, यानी नमाज नहीं पढ़ती हैं। हजरत उम्मे अतिया रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दोनों ईदों के दिन हम हैज वाली और पर्दा नशीन औरतों को ईदगाह में लाएं, ताकि वो मुसलमानों के साथ नमाज ईद और दुआ में शिरकत करें। अलबत्ता हैज वाली औरतें नमाज ना पढ़ें, तो कहाँ ना पढ़ें? ईद की नमाज भी ना पढ़ें और ईदगाह में जा सकती हैं, दुआ में शरीक हो सकती हैं। तो इससे क्या पता चलता है इन सारी हदीस से कि हालत हैज में नमाज नहीं है, और जो नमाज नहीं है उसको बाद में कज़ा भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, दुआ में शरीक हो सकते हैं। अब सवाल था यसअलूना का अनिल महीज़, और आप देखिए जवाब कहाँ तक जाता है, कितनी दूर तक कुरान रहनुमाई देता है आपको। सिर्फ हुक्म नहीं बताता ये जायज़ है ये नाजायज़ है, बल्कि पूरी तरह अमल का एक मैदान फराहम करता है। निसाउकुम, तुम्हारी बीवियां, हर्सुल्लकुम, तुम्हारे लिए खेती की तरह। इस पर भी बाज़ औरतें बहुत नाराज होती हैं कि नऊज़ुबिल्लाह कुरान ने उनकी तौहीन की है, हमको खेत कह दिया। हालांकि आप देखें, खेत जो है, अगर हमें उसकी कदर नहीं है, ज़मीन की कदर नहीं, तो किसी किसान से पूछे जो उसका मालिक होता है कि उसका अपने खेती के साथ कितनी मोहब्बत का और कितना करीबी और संजीदा ताल्लुक होता है। इट इज़ अ सीरियस मैटर, इतना सीरियस कि बाज़ लोग अपनी ज़मीनों की खातिर क्या करते हैं, जान दे देते हैं। बहुत से कत्ल ज़मीन की वजह से होते हैं। तो ये समझाया जा रहा है कि शौहर और बीवी का ताल्लुक एंटरटेनमेंट का ताल्लुक नहीं है, ये एक संजीदा ताल्लुक है, एक वक्ती ताल्लुक नहीं है, एक लॉन्ग टर्म ताल्लुक है जिससे बहुत कुछ हासिल करना है दोनों को। निसाउकुम, तुम्हारी बीवियां, हर्सुल्लकुम, तुम्हारे लिए हर्स हैं, क्योंकि औलाद और नबात पैदा होने के तरीके में बहुत मुमासलत है। ज़मीन से जो कुछ उगता है उसके लिए क्या किया जाता है, ज़मीन को नरम किया जाता है, फिर बीज डाला जाता है, फिर उससे पौधे निकलते हैं, फिर उसको देखकर इंसान का दिल खुश होता है, उससे इंसान को फ़ायदे हासिल होते हैं और इंसान अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए सामान करता है। जिन लोगों की ज़मीन होती है उनसे पूछें आप कि वो एक एक पैदावार से कितने कितने बेनिफिट्स हासिल करते हैं। तो इसी तरह औलाद जो है वो इंसान के लिए खुशी का सामान भी है और मरने के बाद सदका जारिया भी हो सकती है और बहुत से दीनी, दुनियावी और उखरवी फ़ायदे उससे हासिल हो सकते हैं। निसाउकुम हर्सुल्लकुम, यानी तुम्हारी नीयत सिर्फ लुत्फ उठाने की ना हो, औरत सिर्फ लज्जत के हुसूल का ज़रिया ना हो, बल्कि औलाद हासिल करने की नीयत भी हो। यानी शादी क्यों करो? ताकि आइंदा एक नस्ल परवान चढ़ा सको। फ़अतू हर्सकुम, तो आओ अपनी खेती के पास। बाग नहीं का, खेत का है, क्योंकि बाग का काम क्या होता है, अमूमन सिर्फ खूबसूरती, और उसमें फूल वगैरह होते हैं, तो इंसान थोड़ी देर के लिए टहल के खूबसूरत फूल देख के फिर चला जाता है। तो सिर्फ ये नहीं कि एक मर्द आए और औरत उसके लिए एक जीनत की चीज़ हो, खूबसूरत कपड़े और खूबसूरत जेवरात और मेकअप में बस वो उसके दिल बहलाने के लिए हो और फिर वो उससे दिल बहला के चला जाए और बात ख़त्म हो जाए। नहीं, बाग नहीं, खेत कहा गया है। फ़अतू हर्सकुम, आओ अपनी खेती के पास, अन्ना शिअतुम, जब चाहो तुम। यानी शौहर और बीवी के ताल्लुक के लिए कोई वक्त की कैद नहीं। हाँ, इसमें यह ज़रूर है कि औरत रोज़े में ना हो, इहराम की हालत में ना हो, एतिकाफ में ना हो। बस 3 शर्तें जिनका यहाँ जिक्र नहीं, हदीस से पता चलता है। अदरवाइज दिन हो या रात हो, कोई कैद नहीं है वक्त की। जैसे बाज़ कामों के लिए औकात की पाबंदी होती है ना कि इस वक्त में ये काम नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई तवहुमात नहीं और ना उसमें कोई ऐब की बात है। तो अन्ना का लफ्ज़ जो है ज़र्फ़ मकान और ज़मान दोनों के लिए है, जहाँ से और जब भी।
یعنی اس میں کوئی ایک خاص پوزیشن یا ایک خاص طریقہ نہیں بتایا گیا، بس مقام بتا دیا گیا ہے، باقی اوپن چھوڑ دیا گیا۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے۔ آگے بھیجو سے مراد کیا ہے؟ کہاں آگے؟ ہمارے آگے کیا ہے؟ آخرت، یعنی اگلی زندگی کے لیے بھی کچھ سامان کرو، صرف اس دنیا کا فائدہ مت اٹھاؤ، صرف وقتی لذت کا حصول نہ مطلوب ہو، بلکہ کیا ہو، اس دنیا میں بھی اپنے فیوچر کے لیے کچھ بندوبست کرو، تمہارے بچے ہوں، وہ بڑے ہوں اور دنیاوی سہارا بھی ہوں، اور اس کے علاوہ ان کی اچھی تربیت ہو، اور وہ تمہاری آخرت کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہو۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تم صرف شوہر بیوی کے تعلق پر ہی راضی ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ تم دونوں کا تعلق صرف جسمانی نہیں بلکہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا معاون و مددگار ہونا چاہیے، تاکہ تم مل جل کر اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان کر سکو۔ یعنی اعمال صالح پہ توجہ دو، اولاد کی تربیت پہ توجہ دو، قدموا لانفسکم، تاکہ وہ تمہاری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہوں، کیونکہ صرف اتنا بھی کافی نہیں کہ اولاد پیدا کر کے چھوڑ دو اور وہ جدھر چاہے رولے اور جو چاہے کرے، وہ صحیح کرے یا غلط کرے، آباد ہو کہ برباد ہو، نہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں کو کتنا مضبوط باندھا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا باہمی تعلق لذت کا تعلق بھی ہے، ایک خوشی کا حصول بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مت بھولو کہ وقدموا لانفسکم، کہ اس تعلق کے ذریعے تمہیں آگے کا سامان بھی کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ یعنی کوئی مرد اپنی بیوی میں اور کوئی بیوی اپنے شوہر میں اس طرح نہ کھو کے رہ جائے کہ وہ اللہ کی ملاقات کو بھول جائے۔ بعض لوگ شادی سے پہلے بہت نیک ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند، مسجد جانے والے، دین سیکھنے سکھانے والے، اور بہت سی ان میں رب کی محبت اور ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ جو ہی شادی ہوئی وہ ماں باپ کے گھر چھوڑ گئے۔ اب کیا ہے؟ اب تو منزل مل گئی، بس شادی ہونی تھی، ہو گئی، وہ تو شاید ٹائم پاس کرنے کے لیے تھا۔ نہیں، شادی کے بعد بلکہ مزید اس چیز کی طرف توجہ دو، کیونکہ شادی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کی ایک پیک ہوتی ہے نا، اس کے بعد پھر آپ کو کچھ پروڈیوس کرنا ہے، آپ کو ایک مضبوط پختہ کردار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کا ہم سفر اور ایک دوسرے کا مددگار بننا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہاری ملاقات آگے جا کے اللہ سے ہونے والی ہے۔ پھر تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کیا لے کے جا رہے ہو، کیا تیار کیا ہے۔ ہمیشہ فکر کرو کہ کوئی ایسا کام نہ کرو، کوئی شوہر بیوی کی خاطر اور بیوی شوہر کی خاطر کوئی ایسا حرام یا غلط کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کو منہ نہ دکھا سکے۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اچھے تعلق کی وجہ سے بھی اور خراب تعلق کی وجہ سے۔ بعض اوقات شوہر بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، بظاہر شوہر بیوی ہے لیکن کوئی میچ نہیں، نہ ذہنی، نہ روحانی، نہ قلبی، نہ کسی قسم کا۔ اب کیا ہے؟ شوہر نے اپنی دل لگی کا سامان کر رکھا ہے، بیوی نے اپنا کر رکھا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ بعض اوقات حلال کا راستہ چھوڑ کے حرام کی طرف نکل جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ سے ملاقات مشکل ہو جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یاد رکھو تم نے اس سے ملنا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، شوہر بیوی پہ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے حق مارتا ہے، اس کی رعایت نہیں کرتا، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، اس پہ خرچ نہیں کرتا، اس کو کہ اہمیت نہیں دیتا۔ اب وہ کیا سمجھ کے کرتا ہے؟ میری اتھارٹی، میری طاقت، میرا سب کچھ، میں جو چاہوں کروں۔ کہ نہیں نہیں نہیں، ٹھہر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہاں ساری مرضی نہیں چلے گی۔ اگر تم نے ایسا کیا، آگے وہ پل صراط سے گزرنا ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اور تمہیں ساری جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر ایک عورت شوہر کے ساتھ زیادتی کر رہی، کسی بھی قسم کی، یا خیانت کر رہی، یا کوئی بھی ایسا غلط کام، تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کسی کے حقوق مار کے آگے جا کر تم بچ نہیں سکتے۔ یہ بالکل ایسی کہ جیسے کوئی گاڑی چلا رہا ہو اور ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہ کر رہا ہو، اور راستے میں سڑک پہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن جو وہ کر رہا ہے اس کی سب کی تصویریں بن رہی ہیں، جو اوور سپیڈنگ کر رہا ہے یا جو کسی کو مارا ہے یا کچھ، اور آگے جا کے پکڑو۔ پاکستان میں موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے، ہمارے ڈرائیور نے اوور سپیڈنگ کر دی، صرف 11 مائلز کا فرق تھی۔ نہیں، اب جس وقت وہ پہنچا چیک پوسٹ پہ جہاں سے وہ باہر نکلتے ہیں، 700 روپیز کا اس کو جرمانہ پڑا، صرف اتنی سی مسٹیک کا۔ تو سڑک پہ تو مزے سے چلاتا رہا، لیکن جب وہاں پہنچا تو آگے چیک پوسٹ پہ اس کو فائن پے کرنا پڑا۔ تو بالکل اسی طرح دنیا میں تو ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، مزے کر رہے ہیں،
ظلم زیادتی، اس کو نوچ اس کو، اکٹھے رہنے والے اور ایک دوسرے کو ستاتے زیادہ ہیں بعض اوقات، اور بے خوف ہو کے ستاتے ہیں، ناروا طور پہ ستاتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ بتایا گیا۔ دنیا کا کوئی قانون تعلقات کو بہتر نہیں بنا سکتا، کوئی طریقہ ہے ہی نہیں جب تک کہ خدا کا خوف نہ ہو، جب تک کسی بڑے کی پکڑ کا اندیشہ نہ ہو، وہ بڑا جو آپ کے بیڈ روم کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے۔ بہت سے مسائل آپ کورٹ تک لے جاتے ہیں کہ آپ شوہر بیوی پہ، بیوی شوہر پہ الزام لگا سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اندر کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کو سب پتہ ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کون کس پہ زیادتی کر رہا ہے، اور وہ چھوڑے گا نہیں، اس کے پاس سے ہو کے گزرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، کس بات کی؟ کہ وہ جب اللہ سے جا کے ملیں گے تو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ سننا تو بہت خوشگوار ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنا مشکل ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے بہت سے صبر کی ضرورت ہوتی اور بہت سی قربانیوں کی ضرورت ہوتی۔ ہم بعض اوقات قربانی کیوں نہیں دے سکتے؟ ہمیں کیا ملے گا؟ آج کی دنیا میں ہر وقت حقوق لینے کے سبق پڑھائے جاتے ہیں کہ تمہارا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو۔ اگر شوہر نہیں دیتا تو پھر جاؤ قانون کے ذریعے مانگو۔ حاصل کیا ہوتا ہے؟ کتنے کو مل جاتے ہیں؟ بات نہیں بنتی۔ یعنی وہ حقوق لیتے لیتے گھر ٹوٹ جاتا ہے، شوہر ہاتھ سے جاتا ہے، بچے ہاتھ سے جاتے ہیں۔ حاصل کیا ہو؟ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تقوی کی بات، اللہ سے ڈرنے کی اور آخرت کی ملاقات کی، اور وہاں جواب دہی کی۔ پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ۔ بات یہ ہے کہ زید اور غصے میں انسان کئی طرح کی قسمیں کھا لیتا ہے، اور خصوصاً یہ شوہر بیوی کے کانٹیکس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے ناراض ہوئے، قسم کھا لی میں اب آئندہ کوئی بھلائی نہیں کروں گی، یا یہ کہ دوسرے لوگ قسم کھا لیتے ہیں میں فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا، ان کا تو روز کا کام ہے لڑنا۔ تو ایسی ضد اور ایسا غصہ درست نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نام کو مت نشانہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے، یعنی قسمیں کھا کھا کر نیکی سے مت رکو۔ عرضہ اصل میں ہوتا ہے وہ چیز جو دو کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے، یا وہ چیز جو سامنے ہو، جس کو گاڑ کے اس پہ کوئی چیز پھینکی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات وہ نشانہ بازی کرتے ہیں نا، جب سیکھتے ہیں ٹارگٹ پریکٹس جو ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے ہوتا ہے، وہ عرضہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ڈھال جو ہوتی ہے، دو چیزوں کے بیچ میں ایک آنے والی چیز۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام مت یوز کرو، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں میں، یعنی اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر یہ مت کہو ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، اور تم تقوی نہیں اختیار کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے۔ کیونکہ بعض لوگ جب اریٹیٹ ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ قسم کھا لیتے ہیں۔ کس بات کی؟ میں فلاں کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کروں گا، میں فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ فرمایا ایسا مت کرو۔ اسی طرح اس کا ایک اور معنی بھی ہے، یعنی ایک معنی کریں گے ہم کہ تم نیکی کرو گے، تقوی کرو گے، اصلاح کرو گے، اور دوسرا معنی ہے نیکی نہیں کرو گے، تقوی نہیں کرو گے، اصلاح نہیں کرو گے۔ جو پہلا معنی ہے کہ نیکی کرو گے، وہ تو سمپل یہی بن رہا ہے ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا معنی جو ہے اس میں لا محذوف ہے، ان کے بعد لا گرا ہوا ہے، یعنی اس بات کی قسم نہیں کھاؤ گے کہ میں نیکی نہیں کروں گا۔ اگر کوئی ایسی قسم کھا لے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ قسم توڑ کر نیکی کا کام کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مثلا اگر آپ نے قسم کھا لی کہ میں فلاں سے نہیں بولوں گی، تو یہ کوئی نیکی کا کام ہے؟ آپ کو ایسی قسم کی پابندی کرنی چاہیے۔ یا کوئی آپ کو بلائے کسی اچھے کام کے لیے کہ آؤ مل کے صفائی کرتے ہیں، تو آپ نے کہا میں نے قسم کھائی ہوئی کہ میں آج کے بعد صفائی نہیں کروں گی، تو آپ کیا کریں؟ اس قسم کو توڑ دیں۔ اچھا، دوسرا معنی کہ نیکی کرو گے، اصلاح کرو گے، تقوی کرو گے، تو اس میں بہت قسمیں نہیں کھاؤ، یعنی بات بات پہ قسمیں نہیں کھاؤ۔ زیادہ قسمیں کھانا ناپسندیدہ، خواہ نیکی کرنی ہے یا نہیں کرنی، ویسے ہی بات کرو، ارادہ کرو، مگر نہ اپنے اوپر قسمیں ڈالو نہ دوسرے پہ قسمیں ڈالو۔ کیونکہ بہت لوگوں کی عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو منوائیں کہ ہم بہت نیکی اور تقوی والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک اور بات یہ ہے کہ بر اور تقوی کے بعد لوگوں کے درمیان اصلاح، یہ بہت بڑا نیکی کا کام، اور خصوصاً ہسبینڈ وائف کے درمیان تو اکثر ہی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر کسی کپل کے درمیان یا دوستوں کے درمیان یا
बहन भाइयों के दरमियान तुम देखो कि उनके ताल्लुकात आपस के अच्छे नहीं हैं तो क्या करो, सुलह करा दो। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। किस चीज़ को सुनने वाला है? तुम्हारी कस्मों को, तुम्हारी बातों को। और किस चीज़ को जानने वाला है? तुम्हारे आमाल को, कि जो भी तुमने नेकी, तकवा और इस्लाह की है वो सब उसको पता है। मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आई बात। क्या दो माने किए मैंने आयत के? एक क्या है, किस बात पे कसम खाना कि नेकी के काम जरूर करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है कि आप कसम खाएं। क्यों? कसम खाए बगैर करो। कसम खाते रहना कि मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा, मैं कसम खाता हूँ मैं नमाज पढ़ूंगा, कसम खाता हूँ रोजा रखूंगा, कसम खाता हूँ कि मैं सदका करूंगा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं फलां करूंगा, ये मत करो। ला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, अल्लाह के नाम को मिसयूज ना करो, कसमें खाने के लिए एक ढाल मत बनाओ। जो करना है कर लो, अपने और अमल के बीच में अल्लाह का नाम हर वक्त मत लाओ। एक तो ये मतलब है। दूसरा क्या मतलब? अन के साथ ला भी था, ना करने की कसम ना खाओ जिद में आकर, बल्कि क्या करो, अगर कभी ऐसा कर लिया तो उस कसम को क्या करो, तोड़ दो और उस कसम का कफारा अदा कर दो। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, नहीं पकड़ेगा तुमको अल्लाह तुम्हारी लग़्व कसमों में। लग़्व कसमें कौन सी होती? तकिया कलाम के तौर पे जो होती है। इसका ये मतलब नहीं कि फिर तकिया कलाम कसम बना ले इंसान, कसम से वल्लाही। अरबी में हर बात में बाज़ वक़्त आपने सुना वल्लाही, हालांकि वो सिर्फ एक आदतन होती है बात, कोई अल्लाह का नाम दिल में नहीं, कोई नीयत नहीं, इरादा नहीं। तो अगरचे इस पर पकड़ नहीं होगी, लेकिन इसका क्या मतलब है कि फिर इंसान इस आदत को पकड़ रखे, जारी रखे? नो, क्योंकि अल्लाह के पसंदीदा बंदे जो हैं, जो कामयाब होने वाले हैं, हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो लग़्व से परहेज करते हैं। यानी बाज़ औक़ात एक चीज़ पर आपकी पकड़ नहीं होती, लेकिन वो पसंदीदा भी नहीं है कि करते चले जाओ, उससे बचो। तो अल्लाह नहीं पकड़ेगा तुमको तुम्हारी लग़्व कसमों में, यानी जो बगैर नियत के तुमने खा ली। वलाकिन, लेकिन युआखिज़ुकुम, वो पकड़ेगा तुमको बिमा कसबत कुलूबुकुम, बवजह उसके जो तुम्हारे दिलों ने कमाई की, यानी पूरे इरादे से तुमने कसम खाई, उस पर तुम्हारी पकड़ होगी। सूरत अल-माइदा 89 में आता है, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान, अल्लाह तुम्हारी लव कसमों में तुमको नहीं पकड़ेगा, लेकिन तुम्हें पकड़ेगा जो तुमने मजबूत गिरा बांधी, पक्की कसम खाई। इससे एक बात ये पता चल रही है कि दिल के अमाल पर भी पकड़ है। देखिए, दिल की कुछ तो बातें होती हैं और कुछ अमाल होते हैं। ये बात याद रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी बातें आप अपनी खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। दिल की कुछ बातें होती हैं और कुछ अमल होते हैं। दिल की बातें कौन सी होती हैं? मसलन अपने आप से बातें करना, अच्छा मैं ये करूँगी, ये इसने ये कर दिया, वो कर दिया, व्हाटएवर, कुछ आ रहा है जा रहा है, बस वो दिल की बातें, हदीस नफ्स, आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे, जो भी कर रहे हैं। और कुछ है दिल के काम। यहाँ कहा जा रहा है अल्लाह पकड़ेगा तुमको जो तुम्हारे दिलों ने कमाई की। तो इसका मतलब दिल भी कमाई करते हैं, दिल भी कुछ काम करते हैं। तो दिल की कमाई क्या है? नंबर 1, इरादा, नीयत। ये दिल की कमाई, नीयत पर अजर है ना। तो वो असल में सिर्फ नीयत नहीं, वो अमल है इंसान का। एक तो अमल हमारा हाथ करता है ना, हाथ ने मारा किसी को, तो ये क्या है? हाथ का अमल। अब दिल बाहर आके तो किसी को कुछ नहीं मार सकता, किसी को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन क्या होता है उसके अंदर जो कुछ हो रहा है ना, वो उसकी कमाई है। जो चीजें इंसान पक्के इरादे से करता है, जिसमें सबसे पहले नीयत है। नीयत दिल का अमल है, इरादा दिल का अमल है, मोहब्बत दिल का अमल है, नफरत दिल का अमल है, खौफ दिल का अमल है। ठीक है, खौफ क्या है? दिल का अमल। मोहब्बत भी अमल है। यानी जिस तरह हाथ के कुछ काम है ना, इसी तरह दिल के भी कुछ काम है। कसबत कुलूबुकुम, हसद और बुग़्ज़ भी काम है उसका। कौन से काम हुए? इसको आप यूं ही समझ लें, जैसे ज़बान का काम क्या होता है? बोलना। दो तरह के बोल होते हैं ना, एक आप सोच समझ के बोलते हैं,
اور ایک آپ لغو بولتے ہیں، بے معنی بے مقصد، بے سوچے سمجھے، ہے نا؟ دونوں کے اجر میں فرق ہے نا یا نہیں؟ یہ دونوں کی سزا میں فرق ہے۔ اسی طرح ہاتھ کے کچھ کام ہے، آنکھوں کا کچھ کام، اس وقت بھی آپ کچھ دیکھ رہے ہیں مگر سب کچھ نہیں دیکھ رہے، کوئی چیز غور سے بھی دیکھتے ہیں، ہے نا فرق؟ اگر اچھی چیز غور سے دیکھی اس پہ بھی اجر ہے، غور و فکر کیا آپ نے، اجر ہے۔ اسی طرح آوازیں آ رہی ہیں باہر سے، آپ کے کان سن رہے ہیں، مگر ایک یہ ہے کہ آپ کھلے دل سے سن رہے ہیں، قرآن لگا ہوا اور ایک ایک آیت پہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں۔ یہ کان کا کیا ہے؟ عمل ہے، آنکھ کا عمل ہے، زبان کا عمل ہے، دل کا عمل ہے۔ تو ارادہ اور نیت اور محبت اور خوف دل کا عمل ہے۔ اسی لیے جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، اس کو اس عمل پر کیا ملتا ہے؟ جزا ملتی۔ اسی طرح توبہ کہاں سے ہوتی ہے؟ اندر ہے نا، تو اس پہ اجر ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں جو چیزیں آپ کے اختیار میں نہ ہو، بے اختیار ہوں، ان پہ نہیں پکڑ پھر، کیونکہ ہاتھوں کو تو آپ پکڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو کف کر سکتے ہیں، زنجیر پکڑ کے باندھ سکتے ہیں، اپنے پاؤں کو باندھ سکتے ہیں، منہ پہ بھی ٹیپ لگا سکتے ہیں، لیکن دل کا کیا کریں گے؟ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ نبٹنا اور اس کی مسلسل اصلاح اور اس کے حالات کی درستگی جو ہے، کیونکہ دل ہے بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو پھر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم اہد قلبی، اللہ میرے دل کو ہدایت دے اور مجھے انہیں سیدھے رستے پر رکھ۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشش فرمانے والا، بہت بردبار ہے۔ یعنی جو تمہارے اعمال بھول چوک میں ہوتے ہیں، بے اختیاری میں ہوتے ہیں، ان پہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح تمہارے دل کی بھی بعض کمائیاں ایسی ہیں جن پر تمہیں اختیار نہیں، اور تم کوشش بھی کرتے ہو، پھر وہ ادھر ہی ہو جاتا ہے، پھر وہ ادھر ہی لٹک جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا تم کو۔ اب مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیٹھ کے کسی کے خلاف خوب نفرت کر رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرتا کہ فوراً آپ کو غصے میں آپ پٹخ دے، نہیں ہوتا۔ بعض اوقات نہ روا غصہ کر رہے آتے ہیں آپ، تو وہ حلیم ہے، بردبار ہے۔ اس کے لیے ہمارے دل کی حالت ایسے ہی ہے جیسے ہماری شکل۔ ہمیں تو اپنے ہاتھ کو جیسے دیکھنا، اللہ کے لیے عالم الغیب والشہادہ، ظاہری اعضاء اور اندر کے اعضاء سب کو اللہ تعالیٰ برابر دیکھتے ہیں۔ شیطان جو ہے نا ہر وقت تاک رکھتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ جب اس میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی تو فوراً آ کے اس پہ قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ان اٹینڈڈ پراپرٹی ہوتی ہے نا۔ آگے پھر کچھ خاندانی احکامات۔ اب آپ نے یہ غور کیا قرآن کے سٹائل پر کہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں خاندانی، لیگل، قانونی، اور بیچ میں تقویٰ اور دل کی باتیں، اس کا تعلق ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل کنٹرول کر رہا ہوتا ہے نا ہمارے باقی اعمال کو بھی، تو ساتھ ساتھ اس کی اصلاح ضروری ہوتی ہے۔ جب تک اس کی نہ ہو ہمارے عمل درست نہیں ہو سکتے۔ للذین یؤلون من نسائہم، اور آپ ربط بھی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کنیکٹڈ ہیں آیات۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ پیچھے بات ہوئی تھی کہ ضد اور غصہ آپس میں آئے تو تم اللہ کا نام مت استعمال کرو اپنی لڑائیوں میں، اور پھر اللہ تمہیں ایسی قسموں پہ نہیں پکڑے گا جو تم نے بے سوچے سمجھے کہہ دی۔ اور پھر اب ایک خاص قسم کی قسم کا ذکر آ رہا ہے جو شوہر بیوی کے تعلق سے متعلق ہے۔ فرمائے للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں۔ ایلا کا مطلب ہے کسی مرد کا یہ قسم کھانا کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ ایک خاص مدت تک، جسے وہ خود ہی ڈٹرمن کرتا ہے، مثلاً 1 سال تک کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں کرے گا۔ اگر وہ مدت 4 مہینے سے زیادہ ہو تو پھر ایک سیریس میٹر ہے، قانون کے دائرے میں آ جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو ہسبینڈ وائف میں اختلاف ہوتا ہے، ناراضگیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے روٹنا ہوتا ہے، کبھی قسم بھی کھا لیتے ہیں کہ 3 دن نہیں بولیں گے، 5 دن نہیں بولیں گے مثلاً، وہ تو چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حد سے بڑھ جائے تو پھر ایک حد رکھی گئی کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے آگے جاؤ گے تو معاملہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، وہاں پر ایک قانون لاگو ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھیں، تربص انتظار کریں، 4 اشہر مہینے، یعنی ان کی مہلت 4 مہینے کی ہے۔ فَإِن فَاؤوا،
پھر اگر وہ لوٹ آئیں، قسم توڑ دیں، کفارہ کر دیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ انہوں نے جو نقصان دیا ہے یا اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ ایسی قسم کھانا خود پر بھی ظلم کرنا ہے، بیوی پر بھی ظلم کرنا ہے، گھر کے ماحول کو خراب کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا اگر وہ اپنی غلطی سے باز آ گئے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے ظلم کے باوجود، جیسے سورۃ الرعد آیت 6 میں آتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اللہ لوگوں کے ظلم کے باوجود ان پہ مغفرت کرنے والا ہے، ان کو بخشنے والا ہے۔ تو جو مرد اپنی بیوی سے جسمانی تعلق، سیکشل ریلیشن شپ نہ رکھنے کی قسم کھا لے اور وہ مدت 4 مہینے سے زیادہ کی ہو، تو پھر اس کے پاس صرف 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں اگر وہ ریپینٹ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتا تو معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا اور عورت ایسے مرد سے طلاق لے لے گی، یعنی کورٹ کو ڈگری جاری کرنی پڑے گی، عورت مرد سے الگ کر دی جائے گی، کیونکہ ایک خاص مدت کے بعد بیوی کے ساتھ ایسا سلوک ظلم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان 6 مہینے کا کوئی تعلق نہ رہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ علیحدگی ہو جائے گی، خود نہیں ہوتی علیحدگی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شوہر قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کروں گا، تو 4 مہینے تک تو اس کو رخصت ہے، وہ ایسی قسم کھا سکتا، اگرچہ یہ بھی ظلم ہے، لیکن قانونی طور پر اس کو اجازت ہے۔ اگر 4 مہینے گزر گئے اور پھر بھی اس نے نہیں رجوع کیا، یعنی اس کو 4 مہینے کے اندر رجوع کرنا ہوگا، اور اس کا پھر کفارہ بھی ہے۔ اگر اس نے رجوع نہیں کیا، 4 مہینے گزر گئے، تو پھر کیا ہے؟ اسے طلاق دینے پہ مجبور کیا جائے گا، بلکہ طلاق دلوائی جائے گی اس سے۔ ہاں، اگر کوئی شخص 4 مہینے تعلق نہ رکھنے کی قسم نہ کھائے، ویسے ہی تعلق نہ رکھے، تو عورت اپنا مقدمہ عدالت میں لے جا سکتی، یہ شخص نہ تو مجھے بیوی بنا کے رکھے اور نہ میرے حقوق ادا کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور بس ٹھیک ہے، زندگی گزر رہی ہے، تو اس صورت میں خود بخود طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق جو ہے وہ دینے سے ہوتی ہے یا لینے سے ہوتی ہے، آٹومیٹیکلی طلاق نہیں ہوتی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ پکا ارادہ کر لے طلاق کا تو پھر طلاق دے دے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، کیونکہ طلاق کا لفظ اکثر بولا جاتا ہے تو اللہ سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ طلاق طلاق کہہ کے پھر بعد میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں کہا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے، اور بعض اوقات بول کے نہیں کہتے، لکھ رہے ہوتے ہیں، تو علیم اللہ جانتا ہے کہ کس نے طلاق دی اور کس نے نہیں دی۔ اب عورت کیا کرے؟ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن، انتظار کریں، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، نکاح نہ کریں، بانفسہن، اپنے نفسوں کے ساتھ۔ کتنا انتظار کریں؟ 3 قروء، 3 حیض تک، 3 دفعہ پیریڈز آنے کا انتظار کریں، چاہے وہ 3 مہینے کے اندر آ جائیں یا عادت کے مطابق 3 مہینے سے زیادہ لگ جائیں، یا پھر 3 سے کم بھی ہو۔ 3 months نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ 3 قروء، اور اس میں پھر عادت کا فرق ہوگا۔ ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپا کے رکھیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا، کہاں؟ فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کے پیٹ میں جو اللہ نے پیدا کیا بچہ، یعنی 3 حیض کے آنے پر پتہ چل جائے گا کہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں۔ اور اگر عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسے پیریڈز آئے ہی نہیں، تو 3 ماہ بعد وہ کہتی ہے کہ ہاں ہو گیا کام، اور یعنی وہ پریگننٹ ہے، تو ایسی صورت میں اسے دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے۔ اس کی مدت عدت کتنی ہوگی؟ ولادت تک کی، جب تک ڈلیوری نہیں ہوگی تو وہ اس کی عدت چلے گی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جن عورتوں کے پیریڈز بند ہو گئے ہوں، پیریڈز ہوتے ہی نہ ہوں، تو ان کا مدت 3 مہینے ہے۔ اسی طرح جو ابھی بچیاں ہیں چھوٹی، ابھی پیریڈ شروع ہی نہیں ہوئے، ان کی مدت بھی 3 مہینے ہے۔
تو عدت کے 3-4 پہلو یاد رکھیں. طلاق کی عدت 3 حیض. بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. جن عورتوں کو پیریڈز ہوئے نہیں یا ختم ہو گئے ہیں ان کی 3 مہینے ہے. لانڈی کی عدت 2 مہینے ہے. خلا کے بعد عدت 1 مہینہ ہے. پریگننسی کی صورت میں عدت بچے کی ولادت تک ہے. یہ ہیں ساری ڈفرینٹ عدتیں. ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھتا اور 4 مہینے نہیں سالوں کے سال نہیں رکھتا، اگر تو وہ دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے اور اس نے کوئی قسم نہیں کھائی اور دونوں اس حال میں بھی راضی ہیں، کیونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو اس طرح جسمانی تعلق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور وہ آپس میں رہ رہی ہیں، عمر زیادہ ہو چکی ہے. وٹس ایور دی ریزن از، اگر قسم نہیں کھائی اور بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہیں اور شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں معاملہ ہے قسم کھا کے حق سے محروم رکھنا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر کو ضرورت نہیں ہے لیکن بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے اور شوہر اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا تو اس صورت میں پھر وہ خلا لے سکتی ہے. یہ خلا کی ایک بنیاد بن سکتی ہے. اور اگر بیوی اپنے حق کو کمپرومائز کرتی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر میں طلاق لوں گی بھی تو کہاں جاؤں گی، جیسے چل رہا ہے چلتا رہے، تو اس صورت میں ایسا بھی کر سکتی. 3 حالتیں جس میں شوہر بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا، اس میں نمبر 1 روزے کی حالت ہے، نمبر 2 اعتکاف کی حالت ہے، نمبر 3 احرام کی حالت ہے حج کے دنوں میں. اور اس کو بھی آپ دیکھیں کس سے متعلق قرار دیا کہ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے پیٹ کے بچے کو چھپائیں گی نہیں. وبعولتہن، اور ان کے شوہر احق کو زیادہ حقدار ہیں بردہن، ان کو واپس لانے کے گھر. یعنی حالت عدت میں شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کو واپس بسا لے جب تک کہ طلاق بائن نہ ہو. بائن کون سی ہوتی ہے؟ جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. مثلا پہلی طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے، دوسری طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے، لیکن تیسری طلاق طلاق بائن ہوتی ہے. بائن کا مطلب ہوتا ہے جدائی ڈال دینے والی. اب وہ شوہر نہیں واپس لا سکتا. اب وہ عورت وہ ٹائم پیریڈ پورا کر کے اور شادی کر سکتی ہے. لیکن اگر ایک دفعہ طلاق دی اور طلاق رجعی ہے، رجوع کر سکتا ہے شوہر، تو پھر شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لے آئے. وبعولتہن، اور ان کے شوہر احق کو زیادہ حقدار ہیں بردہن، ان کو واپس لوٹانے کے، فی ذالک، اس مدت میں. ذالکہ سے مراد یہاں کیا؟ اس عرصے میں، اس پیریڈ میں. کون سے پیریڈ میں؟ عدت کے پیریڈ میں. ان ارادو اصلاح، شرط یہ ہے کہ اصلاح چاہیں، ریکنسیلیشن چاہیں. یہ نہیں کہ ستانے کے لیے واپس لے آئیں کہ ایک عورت کو طلاق دی، جو ہی اس کی عدت ختم ہونے والی ہو وہ اسے کہ نہیں میں واپس بسانا چاہتا ہوں، اور واپس لے جائے اور واپس لے جا کے پھر وہی ظلم و ستم شروع کر دے. تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ کنڈیشنل ہے. ان ارادو اصلاح، اگر واقعی اسے سچے دل سے توبہ کر لی اور آئندہ اصلاح کرے گا تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے. وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے کیا ہے؟ حقوق ہیں. کیسے؟ مثل، مانند، سملر، الذی، وہ جو، علیہن، ان عورتوں کے اوپر ہیں. کیا ہے ان عورتوں کے اوپر؟ ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز. جیسے عورتوں پر رسپانسبلٹیز ہیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق بھی ہیں. کس طرح؟ بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی کسٹم کے مطابق، کامن سینس کے مطابق، یعنی جو ریزنیبل طریقہ ہے کسی بھی سوسائٹی میں. کیونکہ ہر دور اور حالات اور زمان و مکان کے اختلاف سے چیزوں میں فرق ہوتا ہے، حقوق اور ذمہ داریوں میں. لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھا جائے وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے علیہن، ان عورتوں پر درجتن، ایک درجہ ہے، ڈگری ابو ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ آگے سورۃ النساء میں بتائی گئی ہے کہ اللہ نے انہیں عورتوں کے مقابلے میں بعض ایسی کوالٹیز دی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہی قوام ہو تو بہتر ہے. ان کوالٹیز میں نمبر 1 جسمانی طاقت کا زیادہ ہونا، نمبر 2 عقلی قوت کا زیادہ ہونا، کیونکہ عورت حالت حیض میں ذہنی اور جسمانی اور ایموشنلی کیا ہوتی ہے؟ ویک ہو جاتی. تیسری چیز ہے وَبِمَا أَنفَقُوا، کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ نان نفقہ
لائے یا جاب کرے یا کمائے یا گھر کا خرچ چلائے، کوئی ذمہ داری نہیں اس کی. یہ مرد کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے، اسی وجہ سے اس کا درجہ ہے. پھر اسی طرح میراث میں بھی مردوں کا حصہ اسی وجہ سے زیادہ رکھا گیا. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. حقوق کے کئی درجے ہوتے ہیں. ایک ہے جینے کا حق، یعنی زندگی کا حق، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. تعلیم کا حق کوئی فرق نہیں. شادی کا حق کوئی فرق نہیں، دونوں کا حق ہے کہ ان کی شادی کی جائے. اسی طرح عبادات کا حق، عورت بھی عبادات کر سکتی، مرد کو بھی کرنا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایکولی فرض ہیں دونوں پر، جو بھی کنڈیشنز ہوں گی. اسی طرح آزادی، یعنی کہ بحیثیت ایک آزاد شہری کے رہ سکے، مرد اور عورت سب کے لیے برابر. ہاں جہاں خاندانی زندگی آتی، گھر کا نظام آتا ہے، تو گھر کی اسٹیٹ میں ایک کو امیر بنایا گیا اور دوسرے کو اس کا اسسٹنٹ بنایا گیا. اور عمارت کس کے ہاتھ میں دی گئی؟ جس کے پاس قوت زیادہ تھی. چونکہ عورت کی جو مخصوص ذمہ داریاں جیسے بچوں کی پیدائش ہے یا اور جسمانی عوارضات ہیں، اس کی بنیاد پر اسے ذمہ داری نہیں دی گئی، ذمہ داری مرد پہ ڈالی گئی. یہ الگ بات ہے کہ وہ ادا نہ کریں، تو انہیں ایک فائنل اتھارٹی کے طور پر گھر کے نظام میں درجہ دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا درجہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہو جاتا ہے، یا ان کا جنت میں درجہ زیادہ ہوگا، یا یہ کہ ان کو کوئی خاص قسم کے پریویلیجز حاصل ہیں. یہ درجہ اتھارٹی کا درجہ ہے، رسپانسبلٹی کا درجہ ہے. جتنی پاور زیادہ ہوگی اتنی رسپانسبلٹی زیادہ ہوگی. اچھا، اور اسی درجے کی بنیاد پر طلاق کا حق عورت کی بجائے مرد کو دیا گیا ہے اسلام میں، تاکہ گھر کے نظام کو قائم رکھا جا سکے. عورت اپنے مخصوص حالات میں جب کہ وہ اذا، تکلیف اور روحانی جسمانی مشکل میں ہوتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حق کو اپنے ہی خلاف استعمال کر لے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اور ایک اصول ہمیں دیا گیا ہے، یہ جو ہے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ پورا ایک اصول ہے. لا ضرر ولا ضرار، نہ کوئی نقصان اٹھائے اور نہ کسی کو نقصان دے. ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں کام کرے. ہر ایک کے حقوق بھی ہیں اور ہر ایک کی ذمہ داریاں بھی، اور جتنی کسی کی ذمہ داریاں اتنا اس کا بوجھ زیادہ ہے. تو اس میں بھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی گئی، یہ ایک سسٹم قائم کیا گیا ہے. اب دیکھیے دنیا میں جتنے بھی ادارے ہیں کام کرنے والے، کوئی کمپنی ہے یا کوئی بھی، تو ہر ایک کا ایک سسٹم ہوتا ہے. اس میں سب کو باس تھوڑی بنا دیا جاتا ہے، باس تو ایک ہی ہوتا ہے. تو گھر کی دنیا میں بھی ایک ہی باس ہو سکتا ہے، دو نہیں. کسی بھی گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے، کسی کشتی کے دو ملاح نہیں ہو سکتے. اگر ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، ایک آگے اور ایک اس کا مددگار ہو تو یہ ہو سکتا ہے. ایک کے ہاتھ میں کنٹرول ہو اور دوسرا اس کو سپورٹ دے رہا ہو، تو اس سے نظام صحیح چل سکتا ہے. پھر یہ کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو قبول کر لے. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. بوقت ضرورت عورت اپنی طلاق طلب کر سکتی ہے. اس کا انشاءاللہ آپ 22ویں پارے میں پڑھیں گے. طلاق تفویض، اس کی گنجائش نکلتی. یہ کنڈیشن ہے نکاح کی کہ ایک عورت کہتی میں جب نکاح کرتی ہوں آپ سے، اگر میں محسوس کروں کہ مجھے نہیں ساتھ رہنا تو مجھے پھر میرے مطالبے پہ طلاق دے دی جائے، تو وہ مطالبہ کر سکتی ہے. اب پھر مطالبہ وہ مانے گا یا نہیں مانے گا یہ پھر آگے ایک اور قصہ ہے، لیکن ایسا مطالبہ ہو سکتا ہے. زندگی میں مصیبتوں کا آنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بعض اوقات وہ ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ انسان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے. انسان بھٹی سے تپ کے جو نکلتا ہے، ایک کچی اینٹ ہوتی ہے اور ایک پکی ہوتی ہے. کچی اینٹ کون سی ہوتی ہے؟ جس کو کوئی تپش نہ لگی ہو. اور پکی اینٹ کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو بھٹی میں پک گئی ہو جل جل کے. تو وہ جو پکی ہوتی ہے پھر وہ بہت ڈیوریبل ہوتی ہے. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں ہمیں اللہ سے قریب رکھتی ہیں. مصیبت نہیں، اگر انسان پہ زندگی میں بہت نعمتیں ہو جائیں تو عموماً انسان غافل ہو جاتا ہے. ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کی تکلیف کو محسوس صحیح طور پہ کر سکتا ہے جب خود تکلیف سے گزرتا ہے. تو تکلیفوں کے آنے میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ بندے پر ظلم نہیں کرتا. کیا کیا حکمتیں ہیں؟ نمبر 1، کسی بڑی تکلیف سے انسان بچ جاتا ہے. چھوٹی تکلیف انسان کے کئی ایسے پہلو روشن کر دیتی ہے کہ جو
عام طور پہ نہیں ہوتے. دوسری چیز اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان, اجر ملتا ہے اس کو, پختگی اور میچورٹی آتی ہے اور زندگی کی حقیقت پتہ چلتی, دنیا میں دل نہیں لگتا. آج صبح میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو اتنا شدید مجھے احساس ہوا کہ میری روح کو کبھی مرنا نہیں ہے. جسم مرے گا, روح نہیں مرے گی, تو مجھے ہمیشہ زندہ رہنا. اس میں مرحلے آئیں گے کہ یہاں سے مرنا ہے, پھر مرنے کے بعد قبر ہے, پھر آخرت ہے, لیکن اتنی شدت کے ساتھ کہ اچھا پھر وہ آخری پارٹ کیسا ہوگا, اگر وہ اچھا نہیں ہو تو کیا مشکل ہو جائے گی. اصل میں ہم جو ایک دفعہ بن گئے ہیں نا, پیدا ہو گئے ہیں, بس اب خاتمہ کوئی نہیں ہے. ہم سب کو سوچنے کی ضرورت, اس کا خاتمہ نہیں ہے. اب اس میں فیزز تو آئیں گے مختلف, کہ کبھی ہم جسم کے ساتھ ہیں اور کبھی جسم کے بغیر ہیں, لیکن خاتمہ کوئی نہیں. ہمیشہ 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 کے لیے زندہ رہنا ہے. اب مرنا کوئی نہیں ہے. کچھ جنت میں چلے جائیں گے, کچھ جہنم میں چلے جائیں, جو جہاں جائے گا اس کو ہمیشہ ہی رہنا. تو ہم سب کو وہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کی زندگی کو اچھا بنا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.